बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। रूस पर आज फिर 600 खुदकुश बमबार ड्रोन से हमला हुआ है। रूस में तेल खत्म हो रहा है। रूस के अंदर तेल को बाहर बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। रूस ने यूरोप पर नाटो मुल्कों पर शैतानी मिसाइलों से हमलों की धमकी दे दी है। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया ने अमेरिका पर बम गिरा दिए हैं। शुमाली कोरिया अपनी फौज को जदीद हथियारों से मुसल्लह कर रहा है। आज भी नए मिसाइलों से और नए हथियारों से शुमाली कोरिया के सदर ने खुद मुशाहिदा और तजर्बा किया है। क्या वाकई शुमाली कोरिया, चीन, रूस मिलकर अमेरिका से बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं? 5 लाख ड्रोन फौज शुमाली कोरिया के दुश्मन मुल्क जनूबी कोरिया ने बनाने का ऐलान कर दिया है और अमेरिका के हथियार चीन के करीब, चाइना के करीब, जापान के अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है? ईरान की जंग के बाद एक तरफ रूस पर हमलों की शदीद जो बहुतात है वो देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूरोप से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। यह दुनिया की खतरनाक जंग होने वाली है जो इस वक्त जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। ताज़ा तरीन जो खबर है मेरे सामने, तकरीबन 660 के करीब नए ड्रोन तैयारों को रूस ने सिर्फ एक रात में गिराया है। जी हां, रूस के ऊपर एक रात में 660 के करीब बमबार ड्रोन तैयारों से हमला होता है, जो कि अब तक का एक और बड़ा हमला है। और यह हमला किसने किया है? यूरोप ने, नाटो ने, यूक्रेन ने मिलकर किया है, क्योंकि अकेला यूक्रेन रूस पर हमले नहीं कर सकता है। यूक्रेन के साथ मिलकर बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका तक ये सब मुल्क मिलकर रूस से लड़ रहे हैं और रूस पर धड़ाधड़ हमलों की शदीद बारिश हो रही है। अगर आप पिछले 10 हफ्तों को देखें तो 10 हफ्ते रूस के लिए बड़े तबाहकुन साबित हुए हैं, क्योंकि रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर, गैस स्टेशन पर, असलहे की फैक्ट्रियों पर, ड्रोन फैक्ट्रियों पर और इसी तरह से फौजी अड्डों पर, फौजी छावनियों पर शदीद बमबारी हुई है। पिछले 10 हफ्तों में यानी 2-2.5 महीनों में तकरीबन रूस पर जो ड्रोन्स मारे गए हैं उनकी तादाद 10,000 से भी ज्यादा है। और रूस इन हमलों के जवाब में खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। नज़ीर किराम, रूस के अंदर तेल खत्म हो चुका है। आप ये रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास की खबर आप देख लें। तास न्यूज एजेंसी पर जो खबर नशर होती है उसमें लिखा गया है कि रूस में तेल की कमी तो नहीं हुई है, लेकिन लोगों में खौफ है, मार्केट में शदीद बेचैनी है, इज़्तिराब है, जिसकी वजह से रूस के अंदर तेल और तवानाई की शदीद मांग बढ़ चुकी है। अलबत्ता रूस ने बाहर की दुनिया को अपना डीजल और तेल बेचने से पाबंदी लगा दी है। यानी रूस ने कहा है कि हम अपना तेल पहले अपनी मार्केट में बेचेंगे, अपनी मार्केट की जरूरियात पूरी करेंगे, फिर बाहर की दुनिया को तेल भेजा जाएगा। अगले चंद महीनों के लिए रूस ने बैरूनी दुनिया को तेल एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है। वो रूस जो सबसे ज्यादा दुनिया में तेल पैदा करता है और बेचता है, आज वो रूस खुद तेल की कमी का शिकार हो चुका है। वो रूस जो तेल बेचकर 300 अरब डॉलर के करीब सालाना रेवेन्यू इकट्ठा करता है, आमदनी प्रॉफिट इकट्ठा करता है, वो रूस आज तेल की कमी का शिकार है और वो बाहर से तेल मंगवा रहा है। रूस ने कई मुल्कों से बाहर से तेल खरीदा है। तो इसका मतलब क्या है कि रूस की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, रूस के जो तेल के कुएं हैं, उनको शदीद अंदाज में टारगेट किया गया है। अब रूस ने इसी हवाले से अपनी खतरनाक जो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, अपने खतरनाक टैक्टिकल मिसाइल उनको निकालना शुरू कर दिया है। ताज़ा खबरें आ रही हैं और ये खबरें अमेरिकी मीडिया पर भी नशर हो रही हैं कि जैसे कि डेली मेल, बरतानवी मीडिया है, उसने बताया कि पुतिन जो है इस वक्त एक बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा है नाटो स्टेट्स पर। जो नाटो कंट्रीज हैं उनके ऊपर रशिया बहुत बड़े हमले की मंसूबबंदी कर रहा है, पुतिन मंसूबबंदी कर रहा है, यह डेली मेल ने कहा है। इसी तरह से अमेरिकी मीडिया है दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि यूक्रेन जो है वो रशिया के ऊपर इतनी शदीद ड्रोन्स की बारिश कर रहा है कि ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना रशिया के लिए मुश्किल हो गया है। यानी जब आप गौल के गौल, झुंड के झुंड या स्वाम ड्रोन टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी मुल्क दुनिया का इन ड्रोन्स को नहीं पकड़ सकता है। अब आज के दौर की जो जंग है वो ड्रोन से लड़ी जा रही है और मुस्तकबिल की जो जंगें हैं वो भी ड्रोन से लड़ी जाएंगी। जैसे रशिया के ऊपर यूक्रेन तबाहकुन ड्रोन्स मार रहा है और जैसे ईरान ने तबाहकुन ड्रोन्स के जरिए से रशिया की हेल्प भी की और यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा और ईरान ने खुद अपने ड्रोन से गल्फ स्टेट्स को और हालिया इसराइल की जंग में भारी नुकसान पहुंचाया। ऐसे ही अब खबरें आ रही हैं कि इसी तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी अमेरिका भी इख्तियार कर रहा है और यही यूरोप की भी स्ट्रेटेजी है।
اور شمالی کوریا کا جو حریف ہے جنوبی کوریا، ساؤتھ کوریا، اس نے 5 لاکھ ڈرون آپریٹرز، ڈرون واریئرز بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سادہ لفظوں میں کیا مطلب؟ یعنی 5 لاکھ ایسی فوج اور فوجی اکٹھے کیے جائیں گے جو ڈرون کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دنیا کی پہلی فوج ہوگی جو 5 لاکھ کے قریب تعداد رکھے گی اور 5 لاکھ فوجی ڈرون کو آپریٹ کریں گے۔ تو آپ تصور کریں اگر 5 لاکھ فوجی ایک ہی وقت میں ڈرون آپریٹ کر دیں اور اپنے دشمن پر حملہ کر دیں، اور اتنی بڑی تعداد میں 5 لاکھ ڈرونز بھی ہوں، تو دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کی جو لڑائی ہے وہ بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ آج کی آپ یہ خبر دیکھ لیں، جو شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں کم جون آن، انہوں نے آج مزید 3 نئے ہتھیاروں کے تجربات کیے ہیں۔ نمبر 1، ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کے وار ہیڈ کا، انہوں نے نئے طاقتور بیلسٹک میزائل وار ہیڈ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور تجربہ کیا۔ نمبر 2، انہوں نے جدید راکٹ لانچر سسٹم کا مشاہدہ کیا، اور جو اس وقت میرے سامنے اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو جدید راکٹ لانچر سسٹم ہے یہ 90 کلومیٹر سے زائد تک فائر کر سکتا ہے۔ تیسرا جو تجربہ ہوا ہے وہ جدید توپ کا ہوا ہے، جو کہ جدید AI سسٹم سے لیس ہے اور جدید انداز سے کام کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شمالی کوریا جدید ہتھیار بنا رہا ہے، جدید فوج ٹرین کر رہا ہے۔ ابھی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شمالی کوریا نے ایک ایسا بحری جہاز بنایا ہے جو اب تک کا سب سے بڑا طاقتور ڈسٹرائر جہاز ہے شمالی کوریا کا۔ تو شمالی کوریا جدید ہتھیار، جدید میزائل اس لیے بنا رہا ہے تاکہ امریکہ سے آنے والی جنگ میں لڑا جا سکے۔ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کم جون آن نے کہا ہے کہ ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ہماری چاروں طرف سرحدوں پر دشمن نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور ہمارا دشمن جدید ہتھیار ہماری سرحدوں پر لے آیا ہے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی بحریہ کو لیس کریں گے، اپنے میزائلوں کو ایڈوانس کریں گے اور اپنی فوج کو مسلح کریں گے، اور امریکہ کے خلاف ایسی لڑاکا، تباہ کن اور تباہی مچانے والی فوج تیار کریں گے کہ کوئی بھی دشمن ہماری طرف آنے سے پہلے وہ ہمیں دیکھ کر ہی تباہ ہو جائے گا۔ یہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کم جون اون کی سٹیٹمنٹس کا خلاصہ ہے۔ دوسری طرف جنوبی کوریا نے 20,000 نئے ڈرونز خریدنے کا اور بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ڈرونز لوکاس ڈرون ہیں، جو شاہد 136 نامی جو ڈرون ہے ایران کا، اس کی طرز کے بنائے ہوئے امریکی ساختہ ڈرون ہے۔ آپ کو پتا ہے جنوبی کوریا خود بھی جدید ہتھیار بناتا ہے، سالانہ 5 سے 6 ارب ڈالر کے ہتھیار دنیا کو بیچتا ہے، اور جنوبی کوریا کے امریکہ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں جدید ہتھیاروں کی پروڈکشن میں، اور امریکہ کے فوجی اڈے بھی جنوبی کوریا کے اندر موجود ہیں۔ تو تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ لوکاس ڈرون ایک تو امریکہ سے جنوبی کوریا خریدے گا اور دوسرا خود بنائے گا۔ اب یہ ڈرون کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ مستقبل کی لڑائی کے لیے۔ آج کے دور میں جو جنگیں ہیں وہ میزائلوں سے، جہازوں سے نہیں لڑی جا رہی ہیں، بلکہ وہ جدید قسم کے ڈرون سے لڑی جا رہی ہیں۔ جس ملک کے پاس جدید ڈرونز ہوں گے وہ ملک ہی طاقتور ہوگا۔ اب آپ دیکھیں چائنا نے پرندوں کی طرح کے اڑنے والے ڈرون بنا لیے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ڈرون چین نے بنا لیے ہیں جو ایسے لگتے ہیں جیسے پرندے اڑ رہے ہوں۔ تو پرندوں کی طرز کے ڈرونز اب دنیا میں آ چکے ہیں، یہاں تک کہ چین نے مچھر کی طرح کا، چھوٹا سا مچھر کی طرح کا جاسوس ڈرون بھی بنایا ہے۔ تو دنیا میں اس وقت پہلے نمبر پر ڈرونز ٹیکنالوجی میں چائنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ترکی ہے، اور اسی طرح سے جو ایران ہے وہ بھی ٹاپ 5 کے اندر شامل ہے۔ تو آنے والی جو لڑائیاں ہیں وہ ڈرون سے لڑی جائیں گی، اور آنے والی جو جنگیں ہیں وہ ڈرونز اور جدید AI سسٹم سے لڑی جائیں گی۔ اسی پر شمالی کوریا، ایران، ترکی اور باقی دیش کام کر رہے ہیں، اور اسی پر جنوبی کوریا نے بھی ہتھیاروں کو ایڈوانس کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو لڑائی ہے رشیا اور یوکرین کی، یہ لڑائی یورپ اور نیٹو تک پھیل رہی ہے۔ ناظرین کرام، اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ امریکہ اور یورپ چاہتے ہیں کہ وہ رشیا کو، چائنا کو دنیا کا بادشاہ اور عالمی سپر پاور بننے سے روکیں، یعنی روس کو عالمی سپر پاور بننے سے، چین کو عالمی سپر پاور بننے سے روکنا، یہ ایک بڑا ہدف اور ایجنڈا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو اب چین نے، رشیا نے، شمالی کوریا نے، ایران نے باہمی اتحاد کر لیا ہے کہ ہمیں مغربی طاقتوں سے لڑنا ہے، ہمیں مغربی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اسی تناظر میں یہ ساری لڑائی چل رہی ہے۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل میں شدید لڑائی چل رہی ہے۔ امریکہ کے اندر جو امریکی حکومت ہے وہ آپس میں مختلف ہو چکی ہے، یعنی آپس میں ان کے درمیان درار پڑ چکی ہے۔ یہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں، دی یروشلم پوسٹ اسرائیل کا میڈیا ہے، اس نے نشر کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا دی یروشلم پوسٹ نے لکھا کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے
کہ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے بارے میں بیان دیتا ہے اور جو امریکی نائب صدر ہے وہ اسرائیل کی مخالفت میں بیان دیتا ہے۔ ٹرمپ کی حکومت نے ایران کے مسئلے پر پوری دنیا کے سامنے ایک مشترکہ موقف اپنانے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن امریکی حکومت میں بھی ایران کے مسئلے پر شدید اختلافات ہیں، کیونکہ آدھی امریکی حکومت وہ اسرائیل کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے اور آدھی امریکی حکومت ایران کے ساتھ ڈیل، مفاہمت، سمجھوتے کی بات کرتی ہے۔ یہ امریکہ میں دراصل دراڑ ہے اور اختلاف ہے۔ یہ آج اسرائیلی میڈیا دی یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے۔ ناظرین کرام، ایران کی حکومت گرانے نکلا تھا امریکہ۔ ایران کے جو لوگ تھے ان کو بغاوت پر اکسایا گیا، ایران میں خون ریزی، خانہ جنگی کی کوشش کروائی گئی، لیکن ایران میں تو امریکی اسرائیلی منصوبے پورے نہیں ہوئے۔ نقصان کیا ہوا کہ جو بغاوتیں ایران کے اندر کروانی تھی وہی بغاوت اسرائیل کے اندر ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں اسرائیل میں شدید اختلافات چل رہے ہیں۔ آج معارف نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل میں سیاسی طور پر شدید لڑائی چل رہی ہے۔ نیتن یاہو کا اقتدار ختم ہو رہا ہے۔ باقاعدہ سروے ہوا ہے، دی یروشلم پوسٹ نے سروے کروایا کہ تازہ ترین سروے میں نیتن یاہو کی جماعت کو اور نیتن یاہو کو اسرائیل کی عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ نیتن یاہو کا جو مخالف ہے جس کا نام ایفیگدور لیبرمین ہے، اس کی جماعت بہت طاقتور ہے اور نیتن یاہو کا اقتدار اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہی نہیں، نیتن یاہو فوج کی بھرتیوں کی تقریب سے خطاب کر رہا تھا کہ وہاں نعرے لگ گئے، اے نیتن یاہو تم دفع ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، آخر تم ہماری یعنی اسرائیل کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو۔ یہ نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ تو آپ تصور کریں، جو آگ ایران میں لگانے کی کوشش کی نیتن یاہو نے، وہی آگ اب اسرائیل میں نیتن یاہو کا پیچھا کر رہی ہے، اور جو بغاوت امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کی حکومت کے خلاف کروائی وہی بغاوت اب ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو یہ جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسے بھرنے والی بات ہے، اور جو کرو گے وہی کاٹو گے، بالکل وہی ہو رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ۔ بہرحال ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسرائیل کی حکومت میں شدید لڑائی چل رہی ہے۔ تازہ خبر کے مطابق اسرائیل کی جنگی کابینہ کا ایک اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس پر اسرائیلی وزراء چڑھ دوڑتے ہیں۔ اسرائیلی وزراء متشدد جو ہیں وہ اسرائیلی آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ آخر تم لبنان میں پیش قدمی کیوں نہیں کر رہے ہو، مزید علاقوں پر قبضہ کیوں نہیں کر رہے ہو، اور مزید لبنان کی جو شہر ہیں، علاقے ہیں، گاؤں ہیں، ان کو قبضے میں کیوں نہیں لے رہے ہو، فوجی کارروائیاں کیوں روکی گئی ہیں۔ تو اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے سیز فائر کا، تو سیز فائر کی لیمٹس ہیں، حد ہے، ہماری فوج پر جب کوئی حملہ ہوا تو جوابی کارروائی ضرور کریں گی، لیکن ہم مزید اقدامی کارروائیاں یا پیش قدمی والی کارروائیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیلی میڈیا لکھتا ہے کہ لبنان میں اسرائیل کی حکومت مختلف ہے، یعنی ان کے درمیان اختلاف ہے، اور لبنان میں اسرائیلی متشدد وزیر کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رہے گی، اور خود نیتن یاہو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم لبنان سے اپنی فوجیں نہیں نکالیں گے۔ تو اسرائیل لبنان میں سیز فائر وائلیشن کر رہا ہے، اور جو ایران اور امریکہ میں ڈیل ہوا ہے، امن معاہدہ ہوا ہے، اس امن معاہدے کی بنیادی شک ہی یہ ہے کہ لبنان میں بھی اسرائیل جنگ کو ختم کرے گا، لیکن اسرائیل لبنان میں جنگ ختم نہیں کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی وہاں پر پھر بڑھنے والی ہے اور آگے مزید پھیلنے والی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی اہم ترین خبر ہے کہ نیتن یاہو دعویٰ کرتا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے خلاف فتح مل گئی ہے۔ ویسے تو امریکی صدر ٹرمپ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے ایران کو ہرا دیا ہے، ایران کے خلاف ہم جیت گئے ہیں، لیکن آج میرے سامنے یہ خبر موجود ہے جو اسرائیلی صحافیوں کی طرف سے نشر ہوتی ہے کہ نیتن یاہو کلیم کرتا تھا ٹوٹل وکٹری، مکمل فتح ہمیں ملنی ہے اور مکمل فتح ہم حاصل کریں گے، لیکن اب متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، ابو ظہبی جو کہ اسرائیل کا حامی ہے، جو کہ اسرائیل کا اتحادی ہے اور اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والا ملک ہے، وہ ملک بھی ایرانی فوج پاسداران سے مذاکرات کر رہا ہے، ایران کے ساتھ معاملات افہام و تفہیم سے حل کر رہا ہے۔ تو کیا یہی ٹوٹل وکٹری ہے؟ یعنی اسرائیل کے تمام اتحادی بشمول امریکہ کے وہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھا کرنے کی فکر میں ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے ایران کو ہرا دیا ہے۔ یہ ایران کے خلاف اسرائیل کی مکمل فتح نہیں ہے، یہ محض دعویٰ ہے، یہ اسرائیلی صحافیوں کی طرف سے رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پہلی بار انکشاف ہوا ہے کہ چین کے قاتل خطرناک میزائلوں سے ایران نے امریکہ کو ہرایا ہے، امریکہ کو شکست دی ہے۔ چین نے، روس نے ایران کو ایسے خطرناک میزائل دیے، ایسی خطرناک خفیہ ٹیکنالوجی دی جس کی مدد سے امریکہ اور اسرائیل ایران کے سامنے بے بس ہوئے اور ہارے۔ آپ یہ خبر دیکھ لیں جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اور یہ بنیادی طور پر مشہور چین کے حوالے سے جو میڈیا ہے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، اس کے اوپر نشر ہوئی ہے خبر، جس میں کہا گیا ہے کہ چائنا کا جو DF-15B طاقتور بیلسٹک میزائل ہے،
یہ ایران کے پاس بھی موجود ہے. سیم اسی طرح کا میزائل ایران نے اپنے ملک میں تیار کیا ہے. یہ میزائل اتنا خطرناک ہے، اس نے امریکہ کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور امریکہ کے تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا ہے. اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو DF-15 میزائل ہے یہ 1990 کی دہائی میں، یعنی آج نہیں بلکہ تقریباً کوئی 36 سال پرانی بات ہے. 36 سال پہلے چائنا نے ایران کو DF-15 میزائل فراہم کیے تھے، اور وہی ٹیکنالوجی ایران نے اپنے فتح میزائل 110 میں، فتح 110 میزائل میں استعمال کیے. چنانچہ جو ایران کے پاس یہ جو چائنیز سیریز ہے یہ DF-15 کے اوپر ڈیزائن کی گئی ہے. یعنی ایران کے پاس جو میزائل ہیں فتح 110 اور ذوالفقار سیریز، یہ چین کے میزائلوں کی ٹیکنالوجی پر منحصر ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ میزائل جو چین کے پاس ہیں یہ گویا ایران نے خود بنا لیے ہیں اور یہ چین کی مدد سے بنائے گئے ہیں. یہ میزائل 800 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر تک کی رینج کے ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں، اور ان کی رینج تقریباً ماخ 5 سے زائد ہے، یعنی 6100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سپیڈ سے سفر کرتے ہیں. اور ان کے اندر جو وار ہیڈ لگا ہوا ہے وہ 500 کلو گرام سے 1000 کلو گرام کا ہے، اور جدید گائیڈنس سسٹم ہے، اور یہ فضا کے اندر ریڈار کو دیکھ کر اور کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کو دیکھ کر بھی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایران کے میزائل ہیں ان کو امریکہ روکنے میں ناکام رہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ دراصل یہ جو ایران کے میزائل ہیں ان میں چینی ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے. لیکن آج ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ میزائل بنیادی طور پر ہیں ہی چینی ٹیکنالوجی سے بنے ہوئے. DF-15 میزائل یہ 1990 کی دہائی میں ایران کو ملے تھے چائنا سے، اور پھر چین نے مزید بھی ہیلپ کی اور انہی میزائلوں کو ایڈوانس کیا ایران نے، اور وہی میزائل امریکہ کے اوپر داغے. اب یہ جو چینی میزائل ہیں ان سے چین کو کیا فائدہ ہوا؟ چین کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنے میزائلوں کو، ہتھیاروں کو امریکہ کے خلاف کامیابی سے تجربہ کرا چکے ہیں. اگر اب تائیوان کے مسئلے پر چین کی جنگ ہوتی ہے امریکہ سے تو امریکہ کے خلاف یہ جو پرانے میزائل ہیں DF-15، ابھی تو DF-20 سے بھی زائد میزائل بن چکے ہیں، یعنی مزید ایڈوانس بن چکے ہیں. تو ان میزائلوں کا استعمال کر کے بھی چین امریکہ کو بہت بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے. تو امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تھارڈ اور امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے پیٹریاٹ، وہ چینی میزائلوں کو، یعنی ایران کے پاس جو چینی میزائل تھے ان کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. نظر کرام صرف یہ ایک میزائلوں میں ہیلپ نہیں کی ہے چین نے جو خلائی سیٹلائٹ ہیلپ ہے وہ بھی فراہم کی ہے. ریئل ٹائم ایکچوئل جو امریکی فوجیوں کی اسرائیلی جہازوں اور اسرائیلی فوجیوں کی جو پوزیشن تھی وہ واضح کی گئی، اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں. $300 بلین سے زائد کا نقصان ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ میں مجموعی طور پر. لیکن وہ نقصانات آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے رپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ $2 ارب کے امریکی اڈے تباہ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ لڑائی اسرائیل کے گلے پڑی ہے، امریکہ کے گلے پڑی ہے، اور امریکہ کو بنیادی طور پر شکست تھی چین اور روس کی وجہ سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے اب امریکہ نے یہ جو لڑائی ہے ایران کی یہ بند کر کے لڑائی شروع کر دی ہے رشیا سے. کیوں شروع کی ہے؟ کیونکہ رشیا نے بھی ایران کو بڑی ہیلپ کی تھی. بہرحال اللہ کا ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز پر ترکی کی طرح کا ٹول ٹیکس نظام متعارف کرانے جا رہا ہے. جی ہاں، ترکی کے اندر 2 آبنائے ہیں، 2 اسٹیٹ ہیں، جن میں سے ایک کا نام باسفورس آبنائے ہے اور دوسرے کا نام ہے دردنیال. یہ جو دردنیال آبنائے ہے یہاں سے بھی جہاز گزرتے ہیں، تیل والے جہازوں سے ترکی ٹیکس لیتا ہے. جیسے آبنائے ہرمز ہے جہاں سے تیل والے جہاز یا دیگر جہاز گزرتے ہیں اور ان پر ٹیکس لینے کی بات ایران کر رہا ہے، ایسے ہی ٹیکس کا نظام ترکی میں پہلے سے موجود ہے. جو 2 آبنائے ہیں، اسٹریٹ ہیں، ان کے اوپر ترکی سالانہ تقریباً $1.5 ارب سے $2 ارب کا ٹول ٹیکس لیتا ہے. تو یروشلم پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایران نے ترکی کی طرز کا ٹول ٹیکس نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. یعنی جیسے ترکی ٹول ٹیکس لیتا ہے ایسے ہی ہم بھی لیں گے. اور رپورٹ بتا رہی ہیں کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو نئے نظام یا نئے سسٹم کے بغیر نہیں چلنے دیں گے. یعنی یہاں فیس دی جائے گی، سروسز فیس ہوگی، اور جہازوں کے لیے پاس ہوگا اور پاس کی مد میں فیس ہوگی، چاہے وہ ٹول ٹیکس سے کم ہی کیوں نہ ہو. لیکن $40 ارب $40 بلین کی رقم ایران کو حاصل ہو سکتی ہے آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس سے. اب یہ جو نظام ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے تمام گلف سٹیٹس کی طرف سے، عرب ملکوں کی طرف سے، کیونکہ زیادہ تر جہاز آتے ہی عرب ملکوں میں ہیں، تیل والے جہاز جاتے ہی عرب ملکوں کے ہیں. تو اب یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے، اتنا خطرناک ہے کہ یہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ عرب ملک نہیں چاہتے کہ آبنائے ہرمز صرف ایران کے کنٹرول میں رہے، اور ایران کہتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں رہے گی. تو امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے عرب ملک اب گویا اس مزید دلدل میں دھنس چکے ہیں. لیکن
اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اس کے لیے مذاکرات کرنے پڑیں گے، اس کے لیے بات چیت کرنی پڑے گی، ورنہ کوئی نتیجہ اس کے بغیر سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آپ ایران کا کل بجٹ دیکھیں تو وہ $50 ارب سے $60 ارب کے درمیان میں ہے، تو ایران کے بجٹ کا تقریباً 70% حصہ اگر ٹول ٹیکس سے آ جاتا ہے تو ایران کو اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ تو یہ وہ خطرناک صورتحال ہے جو اس وقت آبنۂ ہرمز پر چل رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر فعال نہیں ہوئی ہے۔ جہاز روزانہ 100 سے بھی زائد گزرتے ہیں، لیکن فی الحال جہاز 20-30 ہی گزر پا رہے ہیں، اور وہ بھی ایران کے ڈیزگنیٹڈ روٹس کے علاوہ نہیں گزر پا رہے ہیں۔